प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, आज मैं एक अनोखी बातों को लेकर आप लोगों के बीच पहुंचा हूं। वो बातें ये है कि आज निरंतर 37 वर्षों से संपूर्ण विश्व के आंगन में मैंने यह दर्शाया है, प्रयास अभी तक जारी है कि कुरान हो या बाइबल, ये ईश्वरीय ज्ञान का होना संभव नहीं है। कुरान से पहले बाइबल है। बाइबल के मानने वाले कहते हैं कि हमारा ईसाई धर्म है, बाइबल ही ईश्वरीय ग्रंथ है। और कुरान वालों ने भी ये कहा दुनिया वालों के सामने कि नहीं, बाइबल ईश्वरीय ग्रंथ नहीं है, कुरान ईश्वरीय ग्रंथ है, ईसाई धर्म नहीं है, इस्लाम धर्म है। और इसमें इन्होंने बाइबल के जगह में कुरान और ईसाई के जगह में इस्लाम बोला, किंतु आज तक ये दोनों लोग ये निर्णय नहीं दे पाए जनमानस में, और ना अपने आप ही निर्णय ले पाए कि असल में सही क्या है, किनका है, कौन सा सही है। और सही होने का दावा दोनों करते हैं और दोनों का सही होना संभव ही नहीं है। इस तरीके से विश्व के आंगन में और भी बहुत से मतांतर वाले हैं जो अपने को सही होने का दावा करते हैं। उधर मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं चर्चा कर रहा हूँ कुरान और बाइबल का। जब दुनिया ये जानती है कि शाश्वत एक है, सत्य एक है, और वो सत्य कौन है इसको इन्होंने सिद्ध नहीं कर पाए आज तक। वो तो कहने के लिए कह रहे हैं कि हमारा सत्य है, वो कह रहे हैं हमारा सत्य है, बस दोनों में से सत्य किनका है ना इन दोनों ने बैठ करके पड़ताल की इसकी, और ना जनमानस में उसका पड़ताल कराने का कोई बात सामने आई। ये सब अपने अपने आलाप हाँक रहे हैं। तो सही क्या है ये मानव समाज को जानना बहुत ज़रूरी है। आइए मैं एक छोटा सा प्रमाण लेकर के बैठा हूँ कि कुरान में अल्लाह ने अनेक जगह जिक्र फरमाया है मुसलमानों के लिए, और अल्लाह अपने आप में ही ये बतला रहे हैं कि एक अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत ना करो, और किसी और की इबादत करते हो तो वह तुम्हारा कोई काम आने वाला नहीं है। अर्थात तुम मुशरिक हो, काफिर हो, मूर्ति पूजक हो, अल्लाह को छोड़कर मूर्ति को पूजते हो तो वह मूर्ति कुछ काम आने वाली नहीं है, और ना मूर्ति पूजक तुम्हारे काम आएंगे। शायद अल्लाह को ये मालूम नहीं है, भले ही अल्लाह ने कह दिया हो कि मूर्ति पूजक काम नहीं आएंगे, पर पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान की जब लड़ाई हुई पिछले 1971 में, पश्चिमी पाकिस्तान ने धावा बोला पूर्वी पाकिस्तान, और पूर्वी पाकिस्तान पर धावा बोला, और दोनों ही मुस्लिम कंट्री है, दोनों ही इस्लामिक देश हैं, दोनों ही कुरान के मानने वाले हैं, दोनों ही इस्लाम के मानने वाले हैं, दोनों का कलमा एक, रोज़ा एक, नमाज एक, हज एक, ज़कात एक, इस्लाम का अरकान एक, सब एक, सब जगह एकता होने के बावजूद भी कुरान में ही अल्लाह ने कहा कि एक मुसलमान दूसरा मुसलमान को कत्ल करना कतई हराम है।
اور اس میں بھی اللہ نے جن کے لیے کہا مسلمانوں کو کہ یہ تمہارے کچھ بھی کام آ نہیں سکتے، کچھ بھی اپکار نہیں کر سکتے، لیکن بھارت جیسا کافر دیش 1971 میں مسلمانوں کو سہیوگ دیا۔ جب اللہ نے کہا کہ مورتی پوجک تمہارا کوئی سہیوگ نہیں کر سکتے، کوئی کام نہیں کر سکتے، کوئی سہارا نہیں بن سکتے، تو پھر مورتی پوجکوں نے مسلمانوں کو سہیوگ دے کر کے بنگلہ دیش کو آزاد کیا، یا بنگلہ دیش والوں کو، مسلمانوں کو آزادی دلوائی، تو قرآن کا کہنا صحیح ہے یا میں جو پرمان دے رہا ہوں وہ صحیح ہے؟ لیکن میں نویدن کر رہا ہوں اس میں تو یہ صحیح ہے، اور مسلمانوں نے آج تک کافروں کو اپنا نہیں مانا۔ یہاں دیکھیے، جو پاکستانی مسلمانوں نے بنگلہ دیشی مسلمانوں پر دھاوا بولا، نہ معلوم کتنے ماتا بہنوں کے عصمتوں کو لوٹا، کیا کیا ہوا؟ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور ہم نے بھارت نے اتنا سہیوگ کیا بنگلہ دیش کو، نہ معلوم بھارت نے کتنے سینکوں کو گنوائے، کتنا پیسہ خرچہ کیا، اس کے باوجود بھی بنگلہ دیش کے لوگ بھی بھارت کو شترو مانتے ہیں، دشمن مانتے ہیں، کافر دیش ہونے کے کارن۔ یہ سب جیتے جاگتا پرمان ہے، لیکن ہندوؤں کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہ اس کو دیکھنا چاہتا ہے، نہ سننا سمجھنا چاہتا ہے۔ پر قرآن جو ایشوریہ گیان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اسلام والے، اور اللہ نے بھی کہا، میں ایک چھوٹی سی آیات آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، پرستت کر رہا ہوں۔ یہ سورہ رعد ہے، آیت نمبر 15۔ سورہ رعد کا آیت نمبر 15 میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ اللہ نے ذکر فرمایا کہ اللہ کے لیے زمین کی سب مخلوق، شبد پر دھیان دینا، اللہ نے کیا فرمایا ہے اپنے قرآن میں، اللہ ہی کے لیے زمین کی سب مخلوق خوشی اور ناخوشی سے سجدہ کرتی ہے، سجدہ کرتی رہتی ہے۔ پھر سنیے گا، اللہ نے بولا سورہ رعد کی آیت نمبر 15 میں کہ دھرتی پر سبھی مخلوق، دنیا میں سبھی مخلوق خوشی اور ناخوشی سے اللہ کا سجدہ کرتی ہے، اللہ کی سجدہ کرتی رہتی ہے، اور ان کے سائے بھی صبح شام دھرتی پر جتنے مخلوق ہیں وہ اللہ کی سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ بھلے ہی سورہ رعد میں آ کر کے اللہ کو یہ کہنا پڑا کہ دھرتی پر جتنے مخلوق کے معنی ہوتا ہے پرانی، سبھی پرانی اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ اب یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ایک اللہ نے ایک ابلیس کو سجدہ نہیں کرا پائے اور سبھی مخلوق کو سجدہ کراتے، سبھی مخلوق سجدہ کرتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں اللہ۔ اور ابلیس نے سجدہ تو نہیں کیا، صاف منع کیا، میں سجدہ نہیں کروں گا، اور جو تیرے سیدھا راستہ پر رہے گا اس کو میں گمراہ کروں گا، اس کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے گمراہ کروں گا۔ اب اللہ کے ساتھ کون سی مجبوری تھی، کیا کمزوری تھی اللہ کی کہ اللہ اس کو سجدہ نہیں کرا پائے اور وردان بھی دینا پڑا؟ تو اللہ کا یہ کون سا کہنا صحیح ہے کہ سبھی مخلوق، جو پرانی بتا رہے ہیں، سبھی مخلوق اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، دن رات جھکتے ہیں، بتایا، جبکہ اللہ کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ایک انسان کو چھوڑ کر کے کسی اور ان پرانیوں کو سجدہ کرنے کی چھمتا نہیں ہے،
سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، سجدہ کرنے کی مادہ نہیں ہے، سجدہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ایک مانو کو چھوڑ کر کے ان کوئی پرانی عبادت نہیں کر سکتا۔ اتنی چھوٹی سی باتوں کی جانکاری اللہ کو نہیں ہے۔ اور سمپورن قرآن میں یہی اللہ کے لیے کہا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے بھائی اللہ سے ڈرو؟ تو اللہ تو خود اپنے لیے نہیں کہیں گے اللہ سے ڈرو۔ اللہ اگر اپنے لیے کہنا ہوتا اللہ کو تو اللہ یہ کہتے کہ مجھ سے ڈرو، ہم سے ڈرو۔ ایسا نہیں، اللہ سے ڈرو۔ یہ 50 جگہ قرآن بھرا پڑا ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ہر مخلوق سجدہ کرتا ہے رات اور دن۔ تو جب ایک ابلیس کو ہی اللہ سجدہ نہیں کرا پائے تو اور مخلوق کو سجدہ کرانے کی کہاں سے بات آئی؟ اور پھر میں بولا کہ اس نے سجدہ تو نہیں کی اور اوپر سے اللہ سے وردان بھی لیا، اور اللہ کو وردان دینا پڑا۔ نہ جانے اللہ کے ساتھ کون سی مجبوری تھی، کون سی کمزوری تھی اللہ کی، جو وہ ابلیس جانتا تھا۔ جس کمزوری کو وہ جانتا تھا، ورنہ وہ بولا میں پردہ فاش کروں گا۔ پردہ فاش کے بعد ذاکر نائک کا نہیں، یہاں اللہ کا پردہ فاش کرنا ہے۔ اور اللہ کا پردہ فاش کرنے کے لیے ابلیس نے بولا میں پردہ فاش کروں گا، مجھے وردان دو۔ اللہ کو وردان دینا پڑا۔ ویرودھی کو کوئی وردان دے جو اپنا حکم عدولی کرے، جو اپنے حکم کو نہ مانے، اور وہ بھی اللہ کہہ رہے ہیں، دنیا کا بنانے والا بتایا جا رہا ہے۔ اس لیے تو میں بولا اللہ دنیا کو بنانا، تو کیا دنیا کو کس چیز سے بنائی گئی اللہ کو پتہ بھی نہیں ہے، اللہ جانتے بھی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کیول چھوٹی سی باتوں کو آپ لوگ کے سامنے یہ پہنچانا یکت سمجھا کہ اللہ نے جو باتیں بتائی ہیں کہ وہ سبھی مخلوق اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، یہ بات بالکل اسط ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور اسی سورہ رات کے آیت نمبر 16 میں دیکھیے، 17 میں دیکھیے، اور آگے جتنا چاہیے ہوتا ہے دیکھیے۔ اور قرآن بھرا پڑا ہے، میں زندگی بھر حوالہ دے سکتا ہوں۔ تو اللہ کی کون سی بات صحیح ہے، یہ میں دنیا والوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، پہنچا رہا ہوں اپنی باتوں کو۔ یہ دم بھرنے والے لوگ جتنا بھی ڈنگ ہانک رہے ہیں میرے پیج میں لکھتے ہیں کہ ایک بار ڈیبیٹ ہو جائے تو دیکھ لے کہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے سامنے آئے گا تبھی تو دیکھ لے گا۔ تم ڈیبیٹ کرنے کے لیے تو ذاکر نائک جیسے دھورت نے مجھے 3 بار سمے دیا اور پیچھے بھاگا۔ میں یہ سارا پرمان اکٹھا کر کے آپ لوگوں تک پہنچا چکا ہوں۔ آج میں ان چھوٹی سی باتوں کو آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ سمے لیا کہ اللہ نے جو بات کہی قرآن میں وہ ست سے کوسوں دور ہے، ست کا ہونا سمبھو نہیں ہے۔ ایک ابلیس کو اللہ سجدہ نہیں کرا پائے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ سبھی مخلوق ہمارے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے تو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور جن جن تک پہنچانے کے لیے آئیکن بیل کو دبانا نہ بھولنا، جس سے کہ ہمارا یہ رابطہ قائم رہے۔ انہی شبدوں کے ساتھ آپ سب لوگوں کو بہت بہت دھنیہ واد۔